अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने अचानक तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। जिन MNAs के इस्तीफ़े मंजूर किए गए इनमें असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, कासिम सूरी, मुराद सईद, शहरयार आफरीदी, मलिक आमिर डोगर, नूरुल हक कादरी, अली अमीन गंडापुर, कमल शोजब और जरताज गुल के नाम शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इन्हें डी नोटिफाई करने में लम्हा भर की ताख़ीर नहीं की। फवाद चौधरी का कहना है कि जब तक मजीद 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते, अपोजिशन लीडर का ओहदा उनकी पार्टी के पास ही रहेगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि खाली होने वाली 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो PDM इसमें हिस्सा नहीं लेगी। सवाल यह है कि जनरल इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली नई असम्बली से पहले तहरीक इंसाफ पुरानी असम्बली में क्यों जाना चाहती है, ऐसी सूरत में कि जब उनके मजीद 35 अरकान कम हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शफकत महमूद साहब, स्पीकर ने आपके 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, तो क्या अब भी आप असम्बली में जाएंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने इशारा किया और ये ऐसे घबराए कि इन्होंने कहा कि फौरन जो है वो जो इनकी सीनियर लीडरशिप है या बाकी MNAs हैं उनकी इस्तीफा कबूल करो और उनको, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है इस पे। हम तो पहले चाह रहे थे इस्तीफे कबूल करें, इसका मतलब, लेकिन ये जो आज सुबह बयान दे रहे थे राना सनाउल्लाह के हम वेलकम करेंगे, ये तो आपको नजर आ गया ना कि इनकी घबराहट तारी होगी कि असेंबली में वापस ना आ जाए। तो ये तो सारा फ्रॉड था कि जी असेंबली में आए, असेंबली में आए। हमें तो नहीं फर्क पड़ता, हम तो कहते हैं ठीक है 35 की है, अब 35 इलेक्शन नेशनल असेंबली के भी कराएं, पंजाब असेंबली के भी कराएं, KP असेंबली के भी कराएं, तो हम तो अपने गोल के करीब पहुंच रहे हैं जो कि एक जनरल इलेक्शन का। अच्छा, ये बताइएगा शफकत साहब के पहले जब इस्तीफे आए तो इमरान खान, इस्तीफे कबूल हुआ तो इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा, तो क्या अब इन 35 नशिस्तों पर भी इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे भाई अभी तो रिपोर्ट आई है, मतलब ये अभी नई खबर आई है, इस पे बैठेंगे, मुशावरत होगी, उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है। ये तो अभी बहुत ही प्री मैच्योर है कि अभी इस वक्त कोई फैसला हो जाए कि जी क्या करेंगे क्या नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं आप अपने गोल के करीब हो गए हैं, लेकिन ये बताइए कि आप अदम एतमाद पेश करने की पोजीशन में तो नहीं रहे? देखें, यही तो आप समझें कि एक मास्टर स्ट्रोक था कि हमने एक इशारा किया कि हम करने वाले हैं, ये घबरा गए, इनका सारा बयानिया जो है वो बर्बाद हो गया। जो बड़ी बयानिया था कि जी हम तो जाते हैं नेशनल असेंबली में आए, ये करें वो करें, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करें, लेकिन वो सारा बयानिया का खत्म हो गया और इलेक्शन कमीशन को अब हमारे मजबूरी जो है ये 35 ये कराने पड़ेंगे, सुबह 2 हैं उनके इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कंप्लीट फतह जो है वो तहरीक इंसाफ की। शफकत साहब, आप भी उनमें शामिल हैं जिनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया, और स्पीकर ने पहले कहा था कि वो बाकायदा तौर पर लोगों को फ़ोन करेंगे या ज़ाती तस्दीक करेंगे, तो आपके साथ कोई स्पीकर ने राब्ता किया हो, असम्बली के स्टाफ ने राब्ता किया हो, या कोई ऐसी चीज़ जिससे तस्दीक हो सके? नहीं, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। और ये जो उनका एक बयान था कि जी मेरे पास आए, इंडिविजुअली मिले, और ये वो उसकी भी कली खुल गई है और पता लग गया है कि वो भी फ्रॉड था। तो बहरहाल मैं तो जैसे कह रहा हूँ ना जी, हम तो चाहते हैं कि ये इस किस्म की घबरा के बुखला के इस किस्म की हरकतें करें, क्योंकि ये सारी हरकतों का नेट रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि हम अब जनरल इलेक्शन के करीब पहुंच गए। तो क्या आप असेंबली में जाएंगे जो आपके बाकी ईमानदार अरकान हैं? ये फैसला अभी, जैसे मैंने कहा कि ये अभी खबर आई है, तो इसके फैसला जो है पार्टी लीडरशिप बैठेगी और फिर बैठ के इस पर फैसला करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, यू टर्न की सियासत हम देख रहे हैं हर तरफ ही हो रही है। खान साहब को कहते थे कि वो यू टर्न लेते हैं, खान साहब ने चले यू टर्न लिया, वो कहते थे असेंबली में वापस नहीं जाएंगे और अब उन्होंने असेंबली जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन PDM जो अब तक कहती रही कि असेंबलियों में वापस आएँ, अब जब उन्होंने वापस जाने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। उस्मा, मुझे आज का ये देख के जो 35 इस्तीफे मंजूर हुए हैं,
مجھے دیکھ کے نا کچھ تھوڑی سی ہنسی آ رہی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس حکومت, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ صرف اس لیے وجود میں آئی تھی کہ یہ جب آئے حکومت بن کے یہ صرف عمران خان کے کہنے پہ کام کرتی رہے. عمران خان کہیں دائیں مڑ جاؤ تو وہ دائیں مڑ جائے, وہ بائیں مڑ جاؤ کہ حکم لگائیں تو وہی بائیں مڑ جائے. اب تک آپ دیکھیے کہ اس حکومت نے پریکٹیکلی جو کہا تھا کیا وہ کر پائی؟ ایک کوئی شمع برابر بھی اس راستے پر نہیں چل سکی جس کے اوپر اس نے بہت سارا, جس کے بارے میں کہا تھا کہ جناب ہم آ کے معیشت ٹھیک کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اچھا میں, آپ کو یاد ہے اپریل میں یہ لوگ آئے تھے تو مئی میں عمران خان صاحب نے اپنا ایک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا. تو میں لانگ مارچ کروں گا, پوری حکومت لانگ مارچ کے روکنے میں پڑ گئی. اس کے بعد کہا جی میں دوبارہ آؤں گا, پھر جتنی دیر تک لانگ مارچ نہیں آیا اس وقت تک حکومت اس مفروضہ لانگ مارچ کو روکنے میں لگ گئی. عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی, اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا, شاید جو گولیاں چلانے والوں کا خیال یہ تھا کہ اب عمران خان صاحب کچھ نچلے بیٹھ جائیں گے, لیکن وہ نچلے بھی نہیں بیٹھے. وہ مسلسل ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے گرد گھوم رہی ہے. اب بھی آپ ذرا تصور کیجئے کہ انہوں نے محض امکان ظاہر کیا تھا کہ میں اسمبلی جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اسمبلی جا کے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا کہ انہوں نے فوری طور پر اپنی حکومت نے ساری کہی ہوئی باتوں سے اسپیکر سمیت انہوں نے یو ٹرن لیا. اسپیکر نے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ تصدیق کروں گا. ابھی آپ کے سامنے شفقت محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی کال نہیں آئی. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہ لیں, ہمارے استعفے منظور نہ کریں. وہ کون لوگ تھے, ان کے نام تو لیکن بتائے رانا نہیں. ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے استعفے منظور ہوئے ہیں وہ عوامی سطح پر کہتے رہے ہیں آ کے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. تو وہ تو سارے کہتے رہے ہیں بھائی, سب نے دیے تھے. باقی جو ارکان ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے کہہ دیں کہ ہمارے استعفے نہ لیں. بات یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ استعفے قبول کرنے کے لیے ایک نئی دلیل کیوں آتی ہے؟ ایک ہی قسم کا کاغذ ہے, اس پہ آپ نے نام لکھا, نیچے دستخط کر دیے, میں نے نام لکھا, دستخط کر دیے. آپ کا استعفیٰ قبول کر لیا, میرا نہیں کیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پہلے 8 کیوں قبول کیے, ان کے لیے کیا دلیل موجود تھی؟ کوئی دلیل نہیں تھی, صرف اور صرف کیلکولیشنز تھی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان حلقوں سے بہت تھن مارجن سے جیتی تھی اور خیال یہ تھا کہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ جب 1 to 1 مقابلہ ہو جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. عمران خان صاحب نے کھنڈت ڈال دی کہ وہ خود میدان میں اترے. اب اس کے بعد اب ان کی کیا دلیل ہے؟ یعنی کس دلیل کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں استعفے؟ اچھا, اور پھر چلیے مان لیا کہ ایک دلیل ان استعفوں کو قبول کرنے کی, اچھا باقیوں کو نہ قبول کرنے کی کیا دلیل ہے؟ تو لہٰذا حکومت نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرائسس سے انہوں نے ایک چال سے نمٹنے کے لیے عمران خان کی ٹریپ میں پاؤں رکھ دیا ہے اور این وہ کیا ہے جو جی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. اب اس سے کرائسس شدید ہوگا. آپ خود ابھی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب مدث اللہ العالی کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ وہ الیکشن میں نہیں آئے. بھائی اگر انہیں کچھ توقع ہوتی کہ وہ ضمنی انتخابات جیت کے اپنی گورنمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں تو آپ پھر مجھے یہ بیان نہ سناتی جو بھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کا سنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کوئی پارٹی ان میں حصہ نہیں لے گی. جب پی ڈی ایم کی کوئی پارٹی حصہ نہیں لے گی تو پھر ضمنی انتخابات چھ معنی دار. حبیب صاحب, اس سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے لیے 3 ماہ بائے کیے ہیں. دیکھیے 3 ماہ اب ان کے پاس نہیں رہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے, دیکھیے اب کام کرنے کا موقع گزر چکا, اب صرف حکومت سروائیول موڈ میں ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جیسے خدا نخواستہ کچھ زیادہ اچھی مثال نہیں ہے, جس طرح بہت ہی وہ کرٹیکل کیئر یونٹ میں کوئی بہت ہی معمر مریض ہو جس کے سارے اعضائے رئیسہ جواب دے چکے ہوں تو پھر اس کو لگا دی جاتی ہیں مختلف مشینیں اور ڈاکٹر آ کے آپ کے پاس بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ بزرگ کلینکلی ڈیڈ ہو چکے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں. وینٹیلیٹر سے بھی کوئی اگلی چیز ہے کہ اب کلینکلی ڈیڈ ہو چکے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ان کی مشینیں اتاری جائیں یا نہ اتاری جائیں, تو ظاہر ہے لواحقین کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کا فیصلہ اس حکومت کے لواحقین کو بھی کرنا ہے. یہ حکومت کلینکلی ڈیڈ ہو چکی ہے. سب ایسی کیا چیز ہے جو اس حکومت سے چپکے رہنے پہ مجبور کر رہی ہے اقتدار سے؟ دیکھیے محض یہ امید کہ عمران خان صاحب کہیں غلطی کریں, عمران خان صاحب
کو کچھ عمران خان صاحب کہیں اتنی بڑی غلطی کر دیں کہ ان کی جو عوامی مقبولیت ہے اس میں کمی آ جائے اور پھر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتنے کے قابل نہ رہے اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ جس میں یک پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے دیگر ہمنوا اتحادی جماعتیں جو ہیں اور پیپلز پارٹی وغیرہ یہ سب ایسے ان کو کوئی موقع مل جائے پی ڈی ایم کو کہ جس کی بنیاد پہ یہ عوام میں جا کے اپنے اس کام کو جسٹیفائی کر سکے جو انہوں نے اپریل 2022 میں کیا تھا. آپ کو ایسا کوئی معجزہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو آپ ٹل ڈیٹ کی بات کر رہی ہیں, مجھے تو آئندہ آج 6-7-8 مہینے میں کوئی معجزہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے ایسا ہو, اگر کوئی معجزہ ایسا ہو جاتا ہے جس کا پاکستان کو فائدہ تو بسم اللہ. لیکن معاف کیجئے گا, مسئلہ اب یہ رہا نہیں ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ اب الیکشن ہونے ہیں, اب یہ 35 کر لیں, یہ 30 کر لیں, یہ 70 کر لیں, اب اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کتنے دن میں ہونا ہے؟ 90 دن کے اندر. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. گویا آج سے آن ورڈ 90 دن میں آپ کے خیال میں حکومت کوئی تیر چلا سکتی ہے؟ ظاہر ہے پوری کی پوری پی ڈی ایم کو الیکشن لڑنے ہیں نا, اور پوری حکومتی مشینری الیکشن کے انعقاد پہ لگی ہوگی. اچھا, جیسے ہی وہ الیکشن ختم ہوں گے اس کے بعد اگلے 3 مہینے بعد نئے الیکشن پھر آ جائیں گے. تو پریکٹیکلی جب جو حکومت کے پاس اگر بالکل آج بھی دیکھا جائے تو فروری سے 6 مہینے باقی ہیں, کیونکہ 8ویں مہینے کے آغاز میں یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی. تو ٹوٹل 6 مہینے میں, یعنی 3 مہینے یہ اور 3 مہینے اگلے, حکومت تو کچھ کر نہیں سکے گی. تو لہٰذا اس کا کیا فائدہ, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بے فائدہ موو کرنے سے انہیں کیا ملے گا. بہتر یہ ہوتا, اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو صرف ایک انہوں نے ٹیسٹر لگایا تھا, انہوں نے صرف ایک ٹیسٹر لگایا تھا کہ اچھا میں آپ کی حکومت گرانے کے بھی قابل ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو حکومت نے بو کھلا کے یہ حرکت کر دی ہے. نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور الٹا اس کو نقصان ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو خود کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جیسے اب پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن لڑے گی نہیں, تو نتیجتاً اگر یہ سارے لوگ کھڑے کر دیں. تو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی ہے نا, ابھی نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا اس حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ ابھی کیا ریاکشن دیتے ہیں کہ انہوں نے لڑنے ہیں الیکشنز یا نہیں لڑنے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا. میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات جو ہے یہ کافی وزن رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو پی ڈی ایم ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو اتنی آرام سے ٹال دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں ان 35 میں سے چند لوگ جو ہیں, ان 35 میں سے کچھ نام تو وہ ہے نا جو مخصوص نشستوں کے ہیں, لیکن جو اگر 32-33 جو بھی نام بنتے ہیں, اگر ان حلقوں میں ایک دفعہ پھر عمران خان امیدوار بن کے آگے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کے نظام کو ایک مذاق بنانا ہے. سو آپ نے ایک مذاق بنا دیا ہے. ملک کے عدم استحکام, ملک کے اندر عدم استحکام کا جو تاثر ہے وہ آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس کرائسس کی جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری ہے یہ استعفوں کی, میرا خیال ہے کہ یہ اس حکومت کے لیے کافی ہو گئی ہے. اب یہ حکومت اللہ کرے اس میں مزید کچھ عقل آ جائے تو یہ سوچے اور الیکشن کا اعلان حبیب صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. شامی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اتنا بکھیڑا ڈالنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں شامی صاحب آپ سے کہ حکومت کو اتنا بکھیڑا ڈالنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حکومت سے پوچھنا چاہیے آپ کو. شامی صاحب, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 35 استعفے قبول کر کے کیا حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں واقعی کوئی مشکل کھڑی کر دی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ نیندیں حرام ہو جائیں گی, گولیاں کھائیں گے تب بھی نیند نہیں آئے گی. شہباز شریف صاحب کو جی وہ ان سے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے اور وہ لے نہیں پائیں گے, تو انہوں نے پیش بندی کر لی ہے اور ان کے 35 استعفے منظور کر لیے ہیں تاکہ پوری تحریک انصاف واپس آ جائے. جی, تب بھی کوئی شہباز شریف صاحب کو خطرہ نہ ہو. شامی صاحب, کیا یہ اتنا فریجائل اتحاد ہے جو اس وقت حکومت میں ہے کہ جس نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑ دیا, عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو ان سے الگ کر لیا, تو اب وہ ان لوگوں سے انہی لوگوں سے خوفزدہ ہو گئے؟ دیکھیے یہ تو فری سٹائل چل رہی نا کشتی. جی, جو بھی فریقین ہیں وہ کسی ضابطے کے قاعدے کے تو قائل ہیں نہیں, نہ کوئی رولز آف دا گیم جو ہیں ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں. جو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ رہا ہے.
جو کس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ دوسرے کو اٹھا کے مار دیتا ہے. شامی صاحب یہ جو irreconcilable سی صورتحال بن گئی ہے کہ جس میں کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے سسٹم کو اس لمٹ تک کھینچ لیا ہے کہ اس سے آگے یہ ٹوٹ جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ سسٹم جو ہے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور جو پولرائزیشن ہے اس میں کوئی یہ بھی تو ضرورت نہیں کر پا رہا نا کہ سسٹم کو توڑے یا سسٹم ٹوٹ رہا ہو تو اس سے فائدہ اٹھائے. یہ بھی تو عجب صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا کہ کوئی یہ معاملہ سنبھالنے والا یا اس کی ذمہ داری لینے والا یا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں, طے کر لیں انتخابات کی تاریخ, ایک دن انتخابات ہو جائیں ملک میں, اور جو بھی ہے امن اور چین کچھ نہ کچھ آئے نا پاکستان میں. شامی صاحب آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی رائے بھی اب بدلی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وقت جلد از جلد انتخابات ہو جائے. چاہتا ہوں کہ اتفاق رائے ہو جائے. اچھا, آپ چاہتے ہیں اتفاق رائے ہو جائے. اچھا, یہ تو آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اتفاق رائے ہو جائے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جلدی الیکشن یا جلد از جلد الیکشن جو ہے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک بہتر راستہ ہے؟ اگر یہ فریقین اسی طرح کشتی کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے در پہ رہیں گے, تو ان کو مجبور کون کرے گا؟ یعنی کون سی طاقت ہوگی جو حکومت کو یہ مجبور کرے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دے یا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے, یا عمران خان صاحب کو مجبور کرے گی کہ وہ تھوڑا سا اپنے معاملے میں نظر ثانی کر لیں؟ لیکن یہ تو ہم اسے تو دعا کر سکتے ہیں, تو بڑی عجیب صورت ہے. لیکن شامی صاحب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری ملک کی معاشی صورتحال ہے اس میں ہمارا ملک 2 قسطوں میں انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اب 2 قسموں میں ہوں یا ایک قسط میں ہوں, جب آپ کے دستور میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. میری اور آپ کی خواہش سے تو کام نہیں چلتا, نہ مشورے سے کام چلتا ہے. یا تو دونوں اتفاق کر لیں فریقین, آپس میں طے کر لیں, اگر طے نہیں کریں گے تو وہ کچھ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. شامی صاحب اب آپ کو کوئی توقع ہے کہ کوئی انہیں بٹھا سکتا ہے, کوئی درمیان میں رول پلے کر سکتا ہے, یا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہمارے اداروں کے سربراہان ان سے رابطہ کریں اور کہیں کہ آپ بیٹھیں ورنہ مطلب اسمبلی توڑ دی جائے گی, یا کچھ بھی ایسا؟ حبیب صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت دانشور ہیں, حالات پر نظر رکھتے ہیں. یہ کوئی جو ہے کوئی ہمیں تلاش کرنا چاہیے نا جی. وہ تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں اب یہاں کوئی نہیں آئے گا, اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو. ٹھیک, اس کوئی کی تلاش اگر ہم کر سکیں مل کر یا الگ الگ, تو اس کوئی کو بلا لیں اور کوئی جو ہے مداخلت کر دے اور کوئی ان کو بٹھا لے. ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے, سن کے یقین کر سکے, جا کے انہیں سنا سکے. بہت بہت شکریہ شامی صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ابھی صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی, لیکن کیا واقعی اب یہاں کوئی نہیں آئے گا؟ دیکھیے کسی کو آنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روایتی طور پر وہی آئیں گے؟ مثال کے طور پہ جب اسحاق خان صاحب اور نواز شریف کے درمیان اس طرح کا امپاس آیا تھا تو اس وقت وحید کاکڑ صاحب بیچ میں آ گئے تھے. جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے درمیان امپاس آیا تھا 2009 میں تو بیچ میں اشفاق پرویز کیانی صاحب آ گئے تھے. اب کیا ایسی توقع دوبارہ کی جا سکتی ہے کہ جو سیاستدان ہیں اگر یہ کسی ایک نتیجے پہ یکسو نہیں ہو پا رہے تو ان کو کوئی بٹھایا جا سکے؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے اب کیونکہ سیاست نہیں ریاست بچانے کا وقت. دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس ہمیں حالات کو دستور کے تابع ہی رہنے دینا چاہیے. یہ جو کوئی ہے اگرچہ یہ صحافیانہ طور پر ایک درست سوال ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تو فیوچر میں کیوں نہیں ہو سکتا, لہٰذا یہ بھی ایک صحافیانہ نقطہ نظر تو ہے نا اور صحافتی طور پہ درست سوال ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک پاکستانی کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا معاملہ سیاستدانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ سیاستدان جو ہیں ہمارے سامنے تمام چہرے سیاستدانوں کا تمام سیاستدانوں کے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی صلاحیتیں بھی بے نقاب ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ ہم شہباز شریف صاحب کو تقریباً اتفاق رائے ایک اجماع امت تھا کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی ماہرانہ ان کی جو معاشی مہارت تھی
اس کے اوپر بھی تقریباً پی ایم ایل این یکسو تھی, اس کا پی ایم ایل این یکسو تھی, اور کچھ دوسرے لوگ بھی, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی اس کی تائید کرتی تھی, لیکن نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بھی معاملہ جاتا رہا. تو جمہوریت جو ہے اس نے بہت سارے چہروں سے ان کی قابلیتوں کے نقاب نوچ لیے ہیں. تو جمہوریت کا ایک فائدہ کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں اچھے طریقے سے علم ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے پولیٹیکلی تو کرائسس میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کوئی دستوری کرائسس اس وقت واقعہ نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان 35 لوگوں کے نکل جانے سے کوئی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. ایسا تو نہیں ہے نا, یہ حکومتی اراکین تو نہیں تھے, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے, اور ان سب نے استعفے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور اپنا سواد کیا تھا. یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے نا کہ حکومت نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا, اور ظاہر ہے اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں رکھا, لیکن اب تک بھی کوئی ایسی دستوری صورتحال نہیں ہے کہ جہاں پہ حکومت کا چلنا ممکن نہ. دستوری بحران نہیں ہے, لیکن ایک سیاسی بحران تو پیدا ہو رہا ہے نا. دیکھیے سیاسی بحران ہر گزرتا دن ہمیں الیکشن کے قریب لے کے جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیے 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, غالباً ابھی کے پی تھوڑی دیر میں ٹوٹ جائے گی, پنجاب کی ٹوٹ چکی ہے, اور یہ اسمبلیاں جو ٹوٹی ہیں اب جب یہ ان کے انتخابات ہوں گے تو یہ پورے 5 سال کے لیے ہوں گے. گویا کرائسس کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا, اور اس معاملے میں ہم چلے جائیں گے کہاں تک, مارچ یا اپریل تک. اس کے بعد اگلے سال یعنی اسی سال اگست میں ان اسمبلیوں کی میعاد ختم ہو جائے گی, ایک اور الیکشن ڈیو ہے, تو لہٰذا پھر نیا الیکشن ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے, مجھے لگ رہا ہے اس پورے سال میں ہم الیکشن ہی الیکشن دیکھتے جی, اب یہ تو پھر ہمارے اکابر وہ سوچے نا جو اس وقت حکومت میں ہیں, ہمارے اکابر سوچیں گے نا جو اس وقت حکومت میں ہیں. کیا حکومت صرف اس لیے اس ملک کو ایک مصیبت میں مبتلا رکھے گی کہ وہ نہیں چاہتی الیکشن ہارنا؟ تو بھئی الیکشن ہارنا کون چاہتا ہے؟ الیکشن ہارنا کوئی رضا کرانا عمل ہوتا ہے, الیکشن مجبوری سے ہارا جاتا ہے نا. اگر نہیں بھی ہارنا چاہتے تو کتنا ٹائم بائے کر لیں گے, آخر بالآخر الیکشن اسی سال میں ہونے تو ہیں. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان, میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ انہیں دھکا دے کے نکالا جائے. تو مجھے جو حالات ابھی جیسے شامی صاحب بھی بات کر رہے تھے, مجھے ایسے حالات نہیں لگ رہے کہ دھکا دے کے نکالا جائے گا. پاکستان کا اگرچہ ڈھانچہ بہت کمزور ہے, اس کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے, لیکن پھر بھی اس میں اتنی سخت ہے کہ اگلے 7-8 مہینے کی یہ جو ہمارے سیاستدانوں کے بالخصوص پی ڈی ایم کی جو بے وقوفیاں ہیں یا اقتدار سے بے وجہ چپکے رہنے کی جو خواہش ہے اس کو سہار سکیں. اور دیکھیے یہ بات بالکل ایک یہ جو اپنے آپ کو قانونی کہتے ہیں نا, شاید قانون کی اسٹرکٹ سینس میں یہ ٹھیک ہے, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی حقائق کی روشنی میں اس وقت پی ڈی ایم اپنی جواز کھو چکی ہے. اخلاقی جواز تو اب اس کا کچھ رہا ہی نہیں, وہ تو پہلے دن سے ہی نہیں تھا, اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا قانونی جواز بھی کھو چکی ہے. یہ لوگ یہ کہتے رہے نا بار بار کہ اسمبلیوں میں واپس آئیں, اسپیکر صاحب نے کہا میں سب سے پوچھ کے استعفے منظور کروں گا, لیکن انہوں نے اپنی بات کی نفی کر دی. اخلاقی نہیں, اب اس کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کا احتساب کریں, جن کو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے یہ درست ہے تو الیکشن میں اس کو ووٹ دے دیں. اگر یہ الیکشن میں اگر اپنی حکمت عملی پہ کے درست ہونے پہ انہیں اتنا ہی ناز ہے تو پھر لوگوں میں چلے جائیں. لیکن وہ تو جانا ہی نہیں چاہتے نا. اچھا حبیب صاحب یہ بھی کہیے کہ اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے, اسمبلی میں جائے گی اب تحریک انصاف؟ دیکھیے ایک تو بڑا سادہ سا آپشن ہے جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ بیان حلفی لکھ کے دے دیں, تو یہ 35 لوگ بیان حلفی لے کے چلے جائیں کہ جناب ہم اپنے استعفے واپس لیتے ہیں. اچھا, آپ نے تو کہا تھا ہم سے پوچھیں گے, آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں, تو لہٰذا آپ نے کیسے استعفے دے دیے کیونکہ آپ فلاں تاریخ کو ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے, تو اب آپ نے کیسے قبول کر لیے؟ تو لہٰذا ایک مسئلہ ہے جو پیدا تو ہو سکتا ہے. تو لیکن اس کی قانونی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ استعفے واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیے واپس بھی ہو سکتے ہیں اگر, کیونکہ اسپیکر کے اوپر لازمی ہے کہ وہ کسی, جیسے خود اسپیکر صاحب نے اپنا اصول جو ہے وہ طے کر رکھا ہے کہ میں لوگوں کی تصدیق کروں گا, اور یا انہیں تصدیق کروں گا, اور پھر وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے لکھنے ہیں استعفے. لیکن جتنے استعفے اب تک انہوں نے قبول کیے ہیں, منظور کیے ہیں, وہ سارے ان میں سے کوئی بھی استعفیٰ ہاتھ سے نہیں غالباً لکھا ہوا, سب کے سب ایک ہی طرح کے پیپر ہیں, سادہ مطلب سائیکلوسٹائن پیپر ہیں, فوٹو اسٹیٹ ٹائپ, اور اس کے اوپر نام لکھ دیا, ہلکا لکھ دیا, اور نیچے اپنے سائن کر دیے. تو اس طرح کے استعفے اگر انہوں نے قبول کیے ہیں, کر لیے ہیں, تو ایک جو چاہتے ہیں لوگ کہ ہم نے استعفے نہیں دیے وہ جا کے
ایک کوشچن کر سکتے ہیں ان کی اس منظوری کو کہ جناب ہم نے نہیں منظور کیا. اور پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کراچی میں, آپ کو یاد ہے, لیاری کے حلقے سے بھی ایک استعفیٰ قبول کیا تھا, لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ اسمبلی پہنچ کے انہوں نے کہا جی میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا, اور انہوں نے کہا جی آپ عدالت میں جائیں. عدالت میں لیکن اب تو الیکشن کمیشن نے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا, اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا, تو لیکن وہ پھر استعفیٰ جو تھا وہ واپس ہو گیا تھا. تو لہٰذا یہ بھی استعفے واپس ہو سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ استعفے واپس لے کے پی ٹی آئی کو کیا ملے گا. حبیب صاحب ایک اور کوشچن جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا, فوراً ہی ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو یہ تو پھر دیکھیں نا خان صاحب جو کہتے ہیں جانبداری کا, تو یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو طرز عمل ہے وہ بالکل اب پچھلے کچھ عرصے سے ایسا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے اس کے اقدامات سے کہ مسلسل وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں, خواہ وہ سیاسی طور پر جائیں خواہ وہ قانونی طور پر جائیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل ایشو بنایا ہے اور اس کے اوپر بار بار اپنے خدشات کا اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتی رہی ہے. لیکن لیٹلی الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ایک ایسا سینٹر بن کے سامنے آیا ہے جس کی توہین بھی ہو سکتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک کمیشن ہے اور کمیشن کے بارے میں, اس کی جانبداری کے بارے میں, اس کی دیانت کے بارے میں, اس کی قابلیت کے بارے میں اگر کوئی آواز اٹھے اور وہ تھوڑی سی تلخ ہو جائے یا بلند ہو جائے تو اس میں توہین عدالت بھی ہو جاتی ہے. مطلب آپ توہین الیکشن کمیشن ہو سکتی ہے. مطلب آپ ذرا تصور کیجئے کہ الیکشن کمیشن اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور الیکشن کمیشن وہ جو زیادتی جو مجروح شخص ہے وہ اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کے اوپر توہین الیکشن کمیشن ہو سکتی ہے. یعنی یہ عین ممکن ہے کہ ابھی جو کلمات میں نے بلکہ 10 بستہ تو نہیں بلکہ 10 بستہ تو ہوں ہی, اب جو کلمات میں نے ادا کیے آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کی شان میں, عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس بھیج دے. اب آپ تصور کیجئے اور آپ کو ہنسنے پر نوٹس آ جائے. اب بات یہ ہے کہ آپ اس نوٹس کو بڑھاتے چلے جائیے کہ پھر وہ کیمرہ مین کو بھی نوٹس آئے, پھر پروڈیوسر کو بھی نوٹس آئے. مطلب آپ ہمارے ملک میں بعض اوقات قانون کا نفاذ اس طرح ہوتا ہے کہ قانون کی حیثیت محض ایک مذاق بن کے رہ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے, کیا وہ ریگولیٹر ہے, وہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کا تعین جو ہے, اس کے کردار کا تعین جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میرے خیال سے حبیب صاحب اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارے سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ جو اتنی پیچیدہ صورتحال انہوں نے کر دیا, اب اس میں کرنا کیا ہے, مل کے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے. ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حتمی نتائج الیکشن کمیشن نے جاری کر دیے ہیں, جس کے مطابق حکمران پارٹی پیپلز پارٹی 93 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے. جماعت اسلامی کو 86, تحریک انصاف کو 40 اور مسلم لیگ نون کو 7 نشستیں ملی ہیں. لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سوا ساری جماعتیں انتخابی عمل پر سوالات اٹھا رہی ہیں. فواد چودھری نے اسے شہریوں کے ساتھ مذاق قرار دے کر انتخابی نتائج کو ہی مسترد کر دیا, لیکن پیپلز پارٹی مصر ہے کہ جماعت اسلامی ان نتائج کو تسلیم کر کے مل کر مسئلہ حل کرے. میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, میں نے مبارکباد دی جماعت اسلامی کو اور میں نے ان کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کو تسلیم کیا. جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. جو الیکشنز ہوئے ہیں, جو نتائج آئے ہیں اس کو تسلیم کریں. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی شہر نے مینڈیٹ دیا ہے اور یہ شہر کے لیے بہتر ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں. کوشش کرنا کہ میئر کسی جماعت کا بن جائے یہ ان کا حق ہے. ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم راستہ نکالنے کو تیار ہیں, لیکن کل جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بات ہی نہیں کروں گا جب تک میرے نمبر پورے نہیں کریں گے. نمبر جو آپ کے ہیں سو ہیں. پیپلز پارٹی اس بات کی خواہش مند ہے کہ جماعت اسلامی اس کا ساتھ دے, لیکن جماعت اسلامی تو اسے ہی مبینہ دھاندلی پر مورد الزام ٹھہرا رہی ہے. اس حوالے سے آج جماعت اسلامی نے ملک کی احتجاج بھی کیا. حافظ نعیم الرحمان کے بقول جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا. اس صورتحال میں تحریک انصاف کی اہمیت بڑھ گئی ہے. تحریک انصاف کا فطری جھکاؤ کس طرف ہے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. خان صاحب نے آج ایک اہم میٹنگ بھی کی. اسی پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا, کیا طے پایا, کن امور پر بات چیت ہوئی, اور یہ بھی کہیے گا کہ اطلاعات ہیں کہ خان صاحب بڑے برہم ہیں. دیکھیے جی, آج سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ باقاعدہ
کہ سندھ میں جو شب خون مارا گیا ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر جس طریقے سے آرو گردی، ٹھپا گردی، پولیس گردی کے ذریعے انہوں نے یہ الیکشن چھینا ہے، اس کے خلاف ہم نے اس کو مذمت کی ہے، ہم نے اس کو رد کیا ہے، اور اس کا فواد چوہدری صاحب نے اپنی اس کے اندر پریس کانفرنس میں اناؤنس بھی کیا کہ ہم اس کسی بھی قسم کی یہ جو سندھ میں جس طریقے سے ایک رگڈ الیکشن ہوئے ہیں، دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ پورے الیکشن کمیشن اور سندھ اور حکومت اور سندھ کی انتظامیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب، جی فرمائیے۔ تو اس لیے ہم نے ہر فورم پہ اس کو جا کے ہم چیلنج بھی کریں گے اور ہم بتاتے رہیں گے کہ ان کا جب بھی ان کا اختیار ہوتا ہے، ان کی مثال کی بات یہ ہے کہ 2013 میں ہمارے 8 لاکھ ووٹ تھے، 2015 میں پھر ان کی گورنمنٹ آ گئی، چونکہ وہ جنرل الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کراتی ہے، آزادانہ ہوتے ہیں کافی حد تک، 13 میں پھر انہوں نے ہمارے کم کر دیے، پھر 18 میں سویپ کر کے چلے گئے، پھر انہوں نے اب کم کر دیے۔ تو اوورآل ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا جنرل مینڈیٹ پہ فرق آئے، لیکن یہ پلان کر کے کچھ سامنے والوں نے، کچھ چھپے ہوئے ہاتھوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ کو کم کرنی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو 40 اراکین منتخب ہوئے ہیں یوسی چیئرمین اور وائس چیئرمین، کیا یہ ہاؤس جوائن کریں گے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا؟ جی ہاؤس ہم ضرور جوائن کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں، پارٹی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہمیں فردر کیا ڈیسیژن لینا ہے، کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ڈیسیژن ہمارا آ جائے گا، لیکن لازمی بات ہے ہاؤس جوائن کریں گے، لیکن ہم اعتراض کے ساتھ، اپنے احتجاج کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے ہوئے الٹیمیٹلی ہم پیپلز پارٹی کا ہر جگہ جہاں جہاں ہم راستہ روک سکتے ہوں گے ہم ضرور روکیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو نمبرز ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، آپ اور جماعت اسلامی مل جائیں تب بھی حکومت بن یعنی آپ میئر آ سکتا ہے، آپ اور پیپلز پارٹی مل جائیں تب بھی میئر آ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے آپ سے تو مذاکرات کرنے کا، بالکل نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہم نے بھی نہیں کر رہے ان سے۔ اچھا آپ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی میوچلی آپ انکار کر رہے ہیں۔ نہیں پی سکتے۔ یہ بتائیے گا شیخ صاحب، جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی آپ کا سلسلہ آگے بڑھا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو ایک مینڈیٹ ملا ہے، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم ان کو، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان سے بات ہو سکتی ہے، اور لیکن ہمیں ہم نے وزارت عظمیٰ کے پیچھے ہم نہیں بھاگ رہے، 2 وزارت اعلیٰ چھوڑ دی، تو ہمیں کوئی ڈپٹی میئر ہمارے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو روکا جائے، اسی حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور کچھ بھی ہے آپ اس میں نے محنت کی ہے، اور بات ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، پی ڈی ایم سے کسی سے بات نہیں ہو سکتی، باقی اس کے علاوہ تو بات ہو سکتی ہے ہماری۔ اچھا شیخ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کیا وجوہات کا جائزہ لیا گیا کہ تحریک انصاف پیچھے کیوں رہ گئی؟ کیونکہ متحدہ نے الیکشن نہیں لڑا، اس لیے تحریک انصاف تیسرے نمبر پر آئی، ورنہ شاید چوتھے نمبر پر آتی۔ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ بالکل ہم اپنے اندر ہم نے کمیٹیز بھی بنا رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کیا ہوا، لیکن یہ بھی ایک پورا پہلو ہے کہ سب نے مل کر، سب نے آپ میری بات سمجھ رہے، سب نے مل کر طے کیا ہوا تھا کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا جائے۔ ہمارے فارم 11 کے حساب سے ہم کوئی 75 سے 80 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں، جن کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، کوئی 75 سے 80 سیٹس ہیں جو کہ آر او کے پریزائڈنگ افسر کے اسکولس کے رزلٹ کے بعد وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ دینے سے انکاری ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں انہوں نے مل ملا کے ہمیں پیپلز پارٹی نے، دیگر لوگوں نے کسی طریقے سے شو کریں گے جی یہاں ہمارے پاس مقبولیت کھو چکے، لیکن ایسا ہے نہیں، تو ہم نے ساری صورتحال کو دیکھا ہوا ہے۔ اچھا شیخ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ ان نتائج کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی مختلف فورم سے رجوع کریں گے، تو کیا جماعت اسلامی سے بھی اس معاملے پر کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کے بھی بہت تحفظات ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی کے علاوہ سب کے تحفظات ہونے چاہیے، تو ہم نے عدالتوں میں بھی جانا ہے، ہم نے میدان میں بھی جانا ہے، ہم نے گراؤنڈ پہ بھی جانا ہے، اور ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہ جو اس وقت جس ایکٹ کے تحت الیکشن ہوا ہے یہ آئین کے آرٹیکل 140A سے مطابقت نہیں رکھتا، اور سابقہ چیف جسٹس آج کے ایک فیصلے میں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں، کہ سندھ کا بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت میں بنایا جائے، اس کے بعد وہ امینڈمنٹس نہیں ہوئی، تو یہ تو ایک طریقے سے آئین سے مطلب ہے کہ آئین کے مبرہ آئین سے ہٹ کے یہ سارا SLG لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا ہوا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ امید ہے، آج دیکھیے ایک اور انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ استعفے، ہم نے تو ان کو ڈرایا تھا اور یہ فوری طور پہ انہوں نے استعفے قبول کر لیے،
تو اب یہ طے ہو گیا 35 استعفے انہوں نے قبول کر لیے ہیں. پنجاب اسمبلی چلی گئی ہے, کے پی اسمبلی آج جاج چلی جائے گی, اس کے بعد یہ 35 یہ بھی استعفے ہو گئے. تو ہم ملک جنرل الیکشن میں جا رہا ہے. لیکن سندھ اسمبلی کیا ٹوٹے گی؟ آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ تو خود اس کا حصہ ہیں. جی میں بتاتا ہوں, میں پوری ایک بات کرتا پھر آتا ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب وفاق بھی چلا جائے گا, تینوں صوبے چلے جائیں گے, تو سندھ اسمبلی کو بھی جانا ہی پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ آنے کے بعد ایک جنینیمس ایک یونیفارم لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائیں گے نظام, جو کہ واقعتاً آرٹیکل 140A سے مطابقت میں ہوگا. اور یہ جو اس وقت جو بھی ہے ڈپٹی جو بھی نظام ہے, یہ ویسے ہی اس کو تعفن زدہ ہے. ایک طرف ڈیلیمیٹیشن کا MQM ایشو اٹھائے بیٹھی ہے, ہم اس کو آرٹیکل 140A سے مخالفت قرار دے رہے ہیں, پھر یہ اس میں ٹھپے پر گردی ہو گئی ہے. یہ متنازع الیکشن ہوئے ہیں متنازع ایکٹ کے تحت. صاحب یہ بتائیے گا مہمان ہو کہ میں پوری بات کر لوں کہ یہ 3-4 مہینے کے مہمان ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس کو واپس لیں گے, ہم اس کو ختم کریں گے اور نیا سسٹم لائیں گے جو کہ واقعتاً حقیقی طور پر نیچے لوکل گورنمنٹ ہوگا, عوامی نمائندگی ہوگی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی پارٹی کی جو صوبائی قیادت ہے اس میں بھی کسی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ دیکھیے یہ تو اس کا پارٹیاں ہوتی ہیں, پارٹی میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, تبدیلیاں نہیں بھی ہوتی ہیں. یہ چیئرمین کا اختیار ہے, پارٹی لیڈرشپ کا اختیار ہے, وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں کیونکہ خود میں سندھ سے ہوں تو میں اس کے اندر کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ پارٹی کا اختیار ہے. تبدیلی آج ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے آپ کی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے آج تو میٹنگ تھی, لازمی بات ہے کہ سندھ بھی ایجنڈے میں شامل تھا. سندھ میں آگے کیسے جانا ہے, ہم نے اس میں کیا ہم سے شارٹ کمز رہ گئیں, شارٹ کمنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, کیا غلطیاں ہوئیں, کیسے فردر ہم نے آگے قیادت کی تبدیلی کی بھی کوئی بات ہوئی سندھ میں؟ نہیں, آج کی میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں. شیخ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کریں گے. آپ نے بھی یہی کہا کہ میئر اور ڈیپٹی میئر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو رابطہ آپ کی جانب سے کیا گیا, جماعت اسلامی نے بھی آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیے میں نے کچھ اسٹیٹ بات نہیں کی ہے ایک ذمہ دار کے طور پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے میئر ڈپٹی میئر دونوں عہدے ایشو نہیں ہیں. ہمارا سر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس طریقے روکا جائے گا. تو ہم اس ہر جگہ پہ, چونکہ انہوں نے لوٹ لیا ہے, برباد کر دیا ہے, شہر کراچی کو تباہ کر دیا ہے, ہم کوئی ایسا راستہ نہیں دیں گے جس کا بینیفٹ پیپلز پارٹی کو ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ابھی ہنوز دلی دورست دیکھتے ہیں. رابطہ دیکھیں, جماعت اسلامی کے ساتھ ہم 2015 مل کے الیکشن لڑا تھا, اور اس وقت PDM کے ساتھ جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں کیا تھا ان کو. تو جماعت اسلامی مطلب ہے کہ ہم جہاں سندھ اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کوئی ان سے ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے ان کے اپنے نظریات ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں, لیکن ہم وہ PDM کا حصہ نہیں ہے, وہ اس لوٹ مار کمپنی کا حصہ اس وقت نہیں ہے. وہ تو بات چیت تو ہو سکتی ہے. بات چیت تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جماعت اسلامی نے یا کسی بھی جماعت نے آپ سے رابطہ کرنا ہو PTI سندھ سے, تو کس سے رابطہ کرے گی وہ؟ PTI کے صدر سے, علی زیدی صاحب سے, سندھ کے صدر ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. حبیب صاحب, نعیم الرحمان صاحب ہی میئر بننے جا رہے ہیں کراچی کے. دیکھیے نعیم الرحمان صاحب میرا خیال ہے کہ ون آف دوز پیپل ہیں جن میں جو بالکل کوالیفائی کرتے ہیں میئر بننے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 سال سے بالخصوص آپ دیکھ لیجئے وہ مسلسل سڑکوں پہ ہیں. اگر کراچی میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے کچھ زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ تو وہ لوگوں کے ساتھ چلے ہیں. کراچی میں بجلی کا مسئلہ ہوا ہے, کراچی الیکٹرک سپلائی KE جسے کہتے ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کے ساتھ, تو KE کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. انصاف اس معاملے پہ خاموش اور کہیں جہاں پر کراچی کا کوئی معاملہ آیا ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اس حوالے سے جماعت اسلامی کے اندر بھی ان کے طرز سیاست پر بڑی تنقید ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سڑک پر رہے اور لوگوں کے ساتھ رہے. اور یہ انہی کی محنت ہے کہ جماعت اسلامی نے کم بیک کیا. یہ انہی کی محنت ہے کہ کراچی میں انہوں نے کم بیک کیا, ورنہ ان سے پہلے جماعت اسلامی نے جو ایک دفعہ 2008 میں بائیکاٹ کیا, اس کے بعد پھر اچانک بائیکاٹ کر دیا بیچ الیکشن کے, تو لہٰذا ان بائیکاٹس کے بعد 2013 میں بائیکاٹ کر دیا تھا. تو جب اس طرح کی حرکتوں کے بعد جماعت اسلامی کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ کم بیک کرتی. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جماعت اسلامی سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس میں داد دینی چاہیے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو. اور یہ 2 لوگ جو ملے ہیں, ایک تو ہدایت الرحمان صاحب جو گوادر والے, وہ بھی مولانا, انہوں نے بھی گوادر میں جماعت اسلامی کو زندہ کر دیا ہے. اور کراچی کے اندر جماعت اسلامی اگرچہ ایک پاور ٹو بی ریکنڈ ود تھی, لیکن جو حافظ صاحب نے تو اس کو بالکل
بہت اوپر کر دیا ہے. لہٰذا اس وقت کراچی میں اگر کوئی میئر بننے کا، دیکھیے فرق بھی زیادہ نہیں ہے، 86 کا اور 93 کا، ٹھیک ہے، ٹوٹل 7 سیٹوں کا فرق ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے مطابق یا جماعت اسلامی کے سرکاری موقف کے مطابق 9 نشستیں ایسی ہیں مزید جن کے جیتے ہوئے رزلٹ ان کے پاس موجود ہیں. اچھا، تو گویا کسی جگہ اگر وہ جاتے ہیں، موو کرتے ہیں عدالت میں یا ٹریبیونلز میں، تو عین ممکن ہے ان 9 یوسیز کا رزلٹس بھی ان کے حق میں آ جائے. تو 9 یوسیز کا مطلب یہ ہے کہ 86 اور 9، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس 95 سیٹیں ہو جائیں گی. تو یہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی ہاؤس کے اندر. تو پھر اس کے بعد اگر یہ کسی بھی پارٹی سے، یعنی اس کو، یعنی 246 کا ہے، اگرچہ اس میں پرو ریٹا بیسس کے اوپر پروپورشنلی دوسری نشستیں بھی آنی ہیں، لیکن 246 میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ 123 جس کے پاس ہوں گی یا 124-25 جس کے پاس ہوں گی وہ اکثریت میں آ جائے گا، اور اکارڈنگلی باقی نشستیں اس کے پاس آ جائیں گی. تحریک انصاف بھی تو ولنگ ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز جو جماعت اسلامی کے اندر جو تذبذب ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ پیپلز پارٹی کے بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہے. اب شہر، اور اتنا بڑا شہر، اگرچہ اس کی محدود ذمہ داریاں ہیں، لیکن جب حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر میئر بنتے ہیں تو توقعات یکا یک لوگوں کی بہت بڑھ جائیں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح موو کرتے ہیں، اسی طرح وہ کلیم کرتے رہے. تو حکومت کے ساتھ، یعنی صوبائی حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا لنک رکھنا ان کی مجبوری ہوگی. تو کہیں صوبائی حکومت کی ایسا نہ ہو کہ فنڈز کے اوپر ہی پیر رکھ دے، پائپ کے اوپر، تو پانی آنا بند اظہار کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی براڈ اتحاد میں شامل ہو جائے، یعنی اور پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کا میئر ہو، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈپٹی میئر اپنا لے آئے اور ساتھ کچھ دوسری معاملات کو سنبھال لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شہر کے لیے بیسٹ آپشن ہوگی. لیکن اگر پولیٹیکلی ون کرنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بیسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنانے کے محض 2 ہفتے بعد ہی پارٹی مزید دھڑے بندی کا شکار ہو گئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ پارٹی میں نون لیگ لندن اور نون لیگ پاکستان گروہ بن چکے ہیں. پارٹی کے اہم معاملات سے متعلق مریم نواز کے قریبی تعلق رکھنے والوں کو مسلسل نظر انداز کیے جانے لگا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے پارٹی کے اجلاسوں سے مریم نواز کے حامیوں کی چھٹی کرا دی گئی ہے، جبکہ بیشتر لیگی رہنما عطا تارڑ، ملک احمد خان اور رانا مشہود کی پالیسی سے نالا نظر آتے ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے پاکستان کی جمہوریت کو چچک زدہ کہا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے خاندانی سیاست کو قرار دیا. صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پنجاب مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے؟ یعنی پنجاب، اب دیکھیے یہ بات بہت مشکل ہے یہ کہنا. اگر آپ مجھ سے یہ سوال پچھلے سال دسمبر میں پوچھتی تو میں آپ کو کہتا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. پچھلے سال سے مراد یہ والا 2022 نہیں، 2021. تو میں آپ کو کہتا کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ جو ہے وہ پنجاب میں اور مرکز میں پی ایم ایل این ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی ریکوری کی پوزیشن میں جا رہی ہے. یعنی کسی نہ کسی حد تک وہ ڈیمیج کنٹرول تو کرے گی، لیکن مجھے امیڈیٹلی آج کی تاریخ میں، دیکھیے پاکستان میں سیاست بہت تیزی سے بدل جاتی ہے. کیا مارچ میں آپ وہ کچھ پریڈکٹ کر سکتے تھے جو مئی میں آپ نے دیکھا؟ تو لہٰذا میں آج کی صورتحال کو مد نظر رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون شدید مشکلات کا شکار ہے، بلکہ شدید مشکلات نہیں، بحرانوں میں گھری ہوئی ہے اس وقت. تو لہٰذا اس بحرانوں میں گھری ہوئی کسی جماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ میں پنجاب ہے یا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ کچھ زیادہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت تو پنجاب ان کے ہاتھ میں. تو حبیب صاحب، ایسے بحرانوں میں گھری ہوئی مسلم لیگ جب دھڑے بندیوں کا شکار ہوگی تو بحران تو مزید شدید ہو جائیں گے. دھڑے بندی کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے، جب بھی کوئی جماعت مشکلات میں آتی ہے عوامی سطح پر تو اس کے اندر دھڑے بندیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے شاید عوام کی نظروں میں اتنے مقبول نہیں رہے. لیکن اور کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اندر دھڑے بنتے گئے اور وہ دھڑے ٹوٹنا شروع ہو گئے، حکومت میں رہتے ہوئے ٹوٹنا شروع ہو گئے.
راجہ ریاض صاحب اور اس طرح نور عالم خان صاحب اور کئی لوگ جو علیم ہیں خان صاحب، وہ جہانگیر باقاعدہ ترین علیم خان صاحب باقاعدہ طور پر ٹوٹ گئے، اور اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ بوجھ نہ اٹھا سکیں، لیکن بعد میں جب حالات بدلے تو اب وہ لوگ irrelevant ہو گئے۔ محترمہ بینظیر، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا کہ کوئی پیسہ نہیں چلا جو قومی اسمبلی میں اتحاد، جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے، تو اس وقت صورتحال کچھ اور تھی۔ جب مسلم لیگ نون، جب اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ بعض لوگوں کو بوجھ لگ رہا تھا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایسٹ لگ رہا تھا، اب صورتحال ریورس ہو گئی ہے، تو لہٰذا سیاست کا ایک بالکل فطری تقاضا ہے کہ جب پارٹی مشکل میں ہوگی، کیونکہ سیاسی جماعتیں رضاکارانہ طور پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی مار باندھ کے تو لایا نہیں جاتا لوگوں کو۔ یہ کیا بات ہے کہ جو مریم نواز کے حامی ہیں ان کی اجلاسوں سے چھٹی کرائی جا رہی ہے، دوسرے لوگوں کو فوقیت دی جا رہی ہے، یہ سب کس کی ایما پر ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مریم نواز صاحبہ کے بارے میں وہ گروپ جو ریکنسیلیشن کا حامی ہے، جو شہباز شریف صاحب کا حامی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے صورتحال کمپلیکس ہوئی، نہ صرف کمپلیکس ہوئی بلکہ اتنی کمپلیکس ہوئی کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، ان کی حکومت ختم ہوئی، انہیں سزا ہوئی، انہیں الیکشن میں شکست ہوئی، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہیں ملک بدر ہونا پڑا۔ اور جولائی کے ضمنی انتخابات کی شکست بھی وہ بالکل وہ اس کو گنتے۔ دیکھیے اس کی بات یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جنوبی پنجاب کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں جو کچھ لوگوں کو، اپنے حامیوں کو انہوں نے بلایا، تو ان حامیوں کو انہوں نے سرائیکی زبان میں کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کو حکومت ملی نا، تو انہوں نے مریم نواز کے حامیوں کا نام لے کر کہا کہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں کو تو بالکل حکومت میں آتے جیل میں ڈال دوں گا، اچھا، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں تھا، انہیں اپنے ایکشنز پہ کنٹرول نہیں تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح وہ پوزیشن بھی نہیں لے سکی۔ جب انہوں نے پوزیشن لی، پوزیشن کی بنیاد پہ انہوں نے، آپ جانتی ہے کہ بڑے بڑے جلسے کیے، ضمنی الیکشن جیتے، لیکن وہ ساری کی ساری جتنی ہائپ بنائی گئی تھی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے اوپر، وہ یکا یک اس کے اوپر سودے بازی کر لی گئی، تو اس کے نتیجے میں اب پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ نہیں۔ اب آپ مطلب کسی بھی مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر سے پوچھیں جا کے عوام کو عمران خان کے نیریٹو کے مقابلے میں کیا نیریٹو بیان کرے گا؟ اور اگر پارٹی کوئی بیانیہ بنانا چاہے حبیب صاحب تو کیا بیانیہ ہوگا؟ دیکھیں اب تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب تو یہ کوئی اعترافی جو بیان ہے وہی ان کا بیانیہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے حکومت لے لی تو آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری کوتاہیوں سے فروگزاشت کریں اور ہمیں آئندہ کا لیے موقع دیں، تو یہ بیانیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ ہم نے کچھ کیا یا کچھ کر لیں گے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حبیب صاحب، نواز شریف صاحب بجائے اس کے کہ خود لندن سے پاکستان آتے، پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو لندن بلا لیا۔ دیکھیے رانا صاحب کو اب جو اس دن تحریک اعتماد جو انہوں نے معاف کیجیے گا جو اعتماد کا ووٹ لیا جس طرح چولائی صاحب نے، یہ کوئی چھوٹا بلو نہیں ہے، یہ پارٹی کا آپ یوں کہیے کہ اس نے مکہ بھی ایسا مارا ہے کہ پارٹی کے کمر پہ نہیں لگا، دل پہ لگا ہے، پوری کی پوری پارٹی کا مورال آپ نے ڈاؤن کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اب یہ ہوگا، اور پھر جس طرح اسمبلی ٹوٹی، اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے جو اراکین قومی صوبائی اسمبلی ہیں، میری معلومات کے مطابق وہ پارٹی چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دے دے، تو وہ اس طرح کے کچھ معاملات بھی انڈر دی ٹیبل چل رہے ہیں، جس طرح کی ابھی آپ نے دیکھا۔ اور ایک جو فیصل خان نیازی صاحب تھے جو خانے وال سے تھے، وہ تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے، علل اعلان وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیتے رہے، اور پھر جب وقت آیا انہوں نے ریزائن کیا، اور آپ دیکھیں سارے جتنے بھی لوگ تھے مسلم لیگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جانے والے، مسلم لیگ نون میں آ کر جنہوں نے الیکشن لڑا موسٹلی ہار گئے، فیصل خان نیازی خانے وال سے جیت کے واپس اسمبلی میں آ گئے۔ تو لہٰذا ایک اب یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے سامنے آپشنز جو ہیں وہ بڑی محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپشنز محدود ہیں اور کام کرنے کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی تمام تر پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ نگہبان۔